बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी जंग होने जा रही है इजराइल और ईरान के दरमियान, और ईरान पहले ही इस खतरे से आगाह कर चुका था और ईरान पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन अमेरिका चूंकि इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और ये इस बार पहले से ज़्यादा ज़ोरदार हमला करने के मूड में दिखाई देते हैं। कुछ अहम खबरें सामने आई हैं इंटेलिजेंस बुनियादों पे टर्की की तरफ से। टर्की के पास एक जदीद और मौसर इंटेलिजेंस निज़ाम मौजूद है और उसी की बुनियाद पर हकान फिदान, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं टर्की के, उनकी तरफ से हक़ाइक़ पर मबनी कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग सामने लाई गई है। और वो कहते हैं कि जी उनके पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि कुछ ही दिन में ये हमला हो सकता है, और ये कुछ दिन के बजाय कुछ घंटों में भी हो सकता है। नाकाबिले तरदीद सबूत उनकी तरफ से पेश किए गए हैं। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की तारीख़ी तैनाती भी हुई है, और ये खबर भी सामने आई है कि 800 से ज़ायद टॉम हॉक मिसाइल हमले के लिए तैयार कर लिए गए हैं। बरतानवी जो बेड़ा है वो भी पहुंच चुका है कतर में, और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी समुद्रों में पहुंचाए जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले तो ये कहा गया कि ये सिर्फ मॉनिटरिंग की नीयत से ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए ये बहरी बेड़े भेजे गए हैं। लेकिन अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं और जो दावा टर्की की तरफ से किया जा रहा है, आपको याद होगा अहमद शरा के ऊपर जब इजराइल ने हमला करना था तो उससे चंद लम्हों पहले ईरान ने ये इतला दे दी थी शामी गवर्नमेंट को, और अहमद शरा को इस जानलेवा हमले से बचा लिया गया था। एक तो शाम के साथ उनका बॉर्डर भी टच करता है, तो टर्की को पता था कि अगर शाम के ऊपर तबाही होती है तो उसके असरात या उसके शोलों की शिद्दत जो है वो टर्की भी महसूस करेगा। तो ईरान के साथ भी एक दरीना ताल्लुक है टर्की का, और टर्की जो है अपने दिफाई निज़ाम के अंदर बड़ी जिद्दत ला चुका है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स वो बना रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत वो सबकत हासिल कर चुके हैं। तो ये जो मालूमात है ये हक़ाइक़ पर मबनी है और इन्हें नज़रअंदाज कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। साथ में नाज़रीन, एयर इंडिया को जो नुकसान है वो एक के बाद एक जो खबर है वो चौंका देने वाली है। और ये जो खबर सामने आई है, लगभग 150 अरब रुपए, 1.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड नुकसान का सामना करना पड़ा है एयर इंडिया को। ये ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है, कितना नुकसान हो चुका है एयर इंडिया को, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर लास्टली आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में एक शर्मनाक कानून पास किया गया है तालिबान अदालत की तरफ से कि वहाँ पे आप गुलाम जो है वो किसी को भी बना सकते हैं, और इसे कानूनी हैसियत दे दी गई है, यानी कि तफरीक कर दिया गया है एक आम शख्स को और एक गुलाम को। यानी कि वो चीज़ जिसकी हमारा दीन, हमारा मज़हब सख्ती से मुखालफत करता है, वो कॉन्सेप्ट जो हिंदू मज़हब के अंदर मौजूद है, निचली ज़ात का, दरमियानी ज़ात का या ब्राह्मणों का, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से अडॉप्ट किया गया है, या इसका क्या मकसद है ये तो हम समझने से कासिर हैं। लेकिन ये जो शर्मनाक कानून पास किया गया है, इसमें क्या क्या शिकें शामिल हैं, किस तरह से इंसानियत की तज़लील की गई है, ये कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जिस तरह से आप जानते हैं कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान समेत 8 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक और दीगर 20 से ज़ायद ममालिक की तरफ से इसे तस्लीम कर लिया गया, इसका हिस्सा बना गया। लेकिन कुछ ममालिक इसकी मज़ाहमत भी करें इसके खिलाफ, जिसमें स्पेन भी शामिल है, जिसमें गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से बड़ी ही शदीद तनकीद की गई। और इस वक्त बुनियादी तौर पे ममालिक का एक तो मकसद ये है कि ग्रीनलैंड के हवाले से, वेनेजुएला के हवाले से जो अमेरिकी इक़दाम हैं उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, और साथ में वो ये चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन की नुमाइंदगी है वो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जब तक नहीं होगी तब तक इसका कोई मुनसिफाना हल तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो इसको जुड़ी भी एक अहम पेशरफ्त है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है नाज़रीन वो आपके साथ शेयर करते हैं, ईरान पर एक और हमला होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इंडिकेशन दी गई है टर्की की तरफ से। वैसे हम तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें दे रहे हैं, जो मूवमेंट हो रही है फ़ौजों की, बहरी बेड़ों की, और जो प्लानिंग हो रही है, जिस तरह से नेतन्याहू ने पिछले हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप को रोक दिया था, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, उन्हें एक शदीद और भयानक ईरानी हमले का खदशा था। तो अब लगता है कि चीज़ें बहुत जल्द होने जा रही हैं। इंडिकेशंस और जो चीज़ें खबरसां एजेंसियां हैं वो ये रिपोर्ट करना शुरू हो चुकी हैं, और टर्की की तरफ से बाज़ाब्ता ये रिपोर्ट किया गया है। टर्की ने नाज़रीन खबर यह है कि खबरदार किया है, इजराइल ईरान पर हमले के मौके तलाश कर रहा है, जिसके बाद मगरबी एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ये सारी इंडिकेशंस हैं एयरलाइंस का मनसूख होना, फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल ना किया जाना ईरान की, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, दीगर मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक की तरफ से जो ईरान की एयर स्पेस है उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अपने शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी की जा रही हैं। जो बरतानवी बहरी बेड़ा है
بلکہ برطانوی جو فائٹر جیٹس ہیں وہ قطر پہنچ چکے ہیں. جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا وہ سمندروں میں پہنچایا جا چکا ہے. تو 23 جنوری کو کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے اسرائیل اور خلیجی ممالک کے لیے درجنوں پروازیں اچانک معطل کر دی ہیں. اور KLM، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز اس میں شامل ہے، لفتانزا اور سوئس ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے پروازیں روک دی ہیں. یعنی کہ نہ تو اسرائیل کی طرف نہ ہی ایران کی طرف یہ تمام ممالک اپنی پروازوں کو بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی یہ معلومات ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ کارروائی ہو سکتی ہے. ایئر لائنز کی جانب سے بیک وقت پروازوں کی منسوخی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مشترکہ سیکیورٹی معلومات موصول ہوئی ہیں. اور ترک وزیر خارجہ جو کہ پہلے ہی یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، حقان فدان، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کے نتائج کے باوجود ایران پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں یہ خطرہ خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے ہے، نہ کہ امریکہ کی طرف سے. اچھا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. جو پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ فرنٹ فٹ پہ تھا، اسرائیل بیک کر رہا تھا، اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس حملے کو لیڈ کرے گا. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر تمام بین الاقوامی پروازیں کم از کم جمعے کی صبح تک معطل کر دی گئی ہیں. اسرائیلی ایئر لائنز ال آل نے بھی غیر معینہ مدت کے لیے اپنی پروازوں کو روک دیا ہے. یورپی فضائی حدود میں بھی اسرائیل جانے والے طیارے کم دکھائی دے رہے ہیں. تو ایئر لائنز عام طور پر بغیر کسی سنگین وجہ کے پروازیں منسوخ نہیں کرتی. یہ خود ایک اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اقدام سنگین خطرے کی نشاندہی کرتا ہے. اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پراکسی جنگوں اور براہ راست تصادم کے باعث مسلسل بڑھ رہی ہے. اور ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسرائیل ایرانی اہداف پر حملہ کرتا رہا ہے. ایئر لائنز نے کہا ہے کہ حالات کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد ہی پروازیں بحال کی جائیں گی. تو کوئی بھی ملک رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو اندر کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل اپنی جو تیاری ہے، اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد کسی بھی وقت ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے. اچھا، حقان فدان ترکی کے وزیر خارجہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں یا وہ کیا بیان ان کا سامنے آیا ہے ایک ٹیلی ویژن میڈیا کو، ایک خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ بھی سنیے. اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی حملہ پورے خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جائے گا. فدان نے کہا کہ انہوں نے تہران میں ایرانی قیادت کو اسرائیلی خطے کے خطرے کے بارے میں براہ راست آگاہ بھی کر دیا ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک دوست تلخ سچ بھی کہہ دیتا ہے، اور انہوں نے ایران سے کھل کر اس بارے میں بات کی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی ایران پر کسی بھی غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کا اظہار کیا. ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ کسی بھی حملے کو ایران اپنے خلاف مکمل جنگ تصور کرے گا، اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے حملے کا سخت ترین جواب دے گا. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی خطے کے طرف بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان بھی کیا ہے، جس کا ہدف ایران بتایا جا رہا ہے. اچھا، جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بیڑا جو آپ بھیج رہے ہیں کیا ایران کے اوپر حملے کا ارادہ ہے، تو انہوں نے اس بات کو ٹال مٹول سے کام لیا، گول مول کر دیا، اور کہا کہ جی یہ صرف سرویلنس کے لیے ہے اور یہ ایران کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے ہے، اس چیک کے لیے ہے کہ ایران کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ایران کو جارحیت تو نہیں کرنے جا رہا. ساتھ میں ناظرین، ایران نے کہا ہے کہ امریکی فوجی نقل و حرکت ہر ملک پر اس کے لیے ہم ہائی الرٹ نافذ ہے ہمارے ملک پر. اور امریکی میڈیا کے مطابق USS ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ مسلسل امریکی دھمکیوں کے باعث وہ اپنے دفاع کے تمام وسائل استعمال کرنے پر مجبور ہیں. اور ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے، اور اس بار وہ بہت ہی خطرناک قسم کا جواب دے گا اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا. ساتھ میں مشرق وسطیٰ میں ناظرین ایک اور جو انڈیکیشن ہے حملے کی، وہ یہ ہے کہ امریکی فوج کی تاریخی تعیناتی ہوئی ہے. 800 سے زائد ٹام ہاک میزائل حملے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. اور ایک ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ایرانی ہائی الرٹ پر ہے اور بدترین صورتحال کے لیے تیار ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ ایران سے جاری تنازع کے باعث مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی فوج کی تعداد اس ہفتے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. اور رپورٹ کے مطابق یہ تعداد جو ہے وہ گزشتہ جون میں ایران کے خلاف کی گئی کارروائی سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. تو اس بار اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے ناظرین کہ امریکی فوج کا ایک بحری بیڑا فوری استعمال کے لیے 812 ٹام ہاک میزائلوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے. اور اسرائیلی ویب سائٹ جے فیڈ کے مطابق امریکہ نے خطے میں ایک مضبوط آئرن کلیڈ فورس تعینات کی ہے، جس کا مقصد کسی بھی بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنا ہوگا. اور امریکی بحریہ کے پاس مشرق وسطیٰ میں ٹام ہاک میزائلوں سے لیس ایک طاقتور نظام موجود ہے جسے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. اور ڈپلومیٹ رپورٹر امچائی اسٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ فوری استعمال کے لیے دستیاب ٹام ہاک میزائلوں کی کل تعداد 812 ہے، جو آزادی اور آزاد بحری اثاثوں اور لنکن اسٹرائک گروپ کے درمیان تقسیم کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ تازہ پیش رفت امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریٹ کوپر کے تل ابیب دورے کے دوران سامنے آئی ہے. اور خبر رساں ادارے العربیہ کی رپورٹ کے مطابق
اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے تصدیق کی ہے کہ دفاعی حلقے امریکی فوج کی اس تعیناتی کو ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کیے جانے والے ممکنہ حملے اور دباؤ کے ڈالنے کے لیے ایک دھمکی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو رپورٹ میں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ اسرائیل اور برطانیہ کے مسلسل رابطے کے باوجود ایران کے معاملے پر فی الحال کوئی آپریشنل ہم آہنگی موجود نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ حتمی فیصلے تک صورتحال غیر واضح ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ کچھ بھی ان کی طرف سے جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک یہ صرف دعووں کی حد تک ہے۔ اس حوالے سے ترک وزیر خارجہ خاقان حیدان نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام مزید بڑھ سکتا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ صرف صدر ٹرمپ ہی کریں گے۔ تو یہ صورتحال ناظرین، اور اگلے کچھ گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی آگ بھڑکتی ہے تو یہ یقینی طور پہ یہ بورڈ آف پیس جو تشکیل دیا گیا ہے اس کو بھی ڈیمیج کرے گا۔ دیگر جو کشیدگیاں، چاہے وہ گرین لینڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ وینزویلا کے صدر کو اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، یا یوکرین رشیا کی وار کے اندر کوئی پیش رفت ہو، یہ ساری چیزیں پس پش چلے جائیں گی اگر ایران کا معاملہ منظر عام پر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے، اور یہ آگ بہت پھیل سکتی ہے۔ اس میں اور جو فریق ہیں وہ بھی کود سکتے ہیں، جس میں رشیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں یورپی ممالک ہیں، کیونکہ یورپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ نیٹو اس وقت آخری حدوں کو چھو رہا ہے، نیٹو عنقریب ٹوٹنے والا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کینیڈا نے اختلاف کر دیا ہے، اسپین مخالف ہے، فرانس کی مخالفت سامنے آ رہی ہے، برطانیہ کی طرف سے کھل کر مذمت کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو کے بارے میں، نیٹو فورسز کے بارے میں بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نیٹو نے تو فرنٹ فٹ پہ آ کر افغانستان میں کارروائی کی رہی ہے، وہاں پہ تو امریکی فوجی تھے جو ساری جنگ لڑتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے فلسطین کی نمائندگی نہ ہونا بورڈ آف پیس کے اندر، اس پر بھی بہت سے یورپی ممالک کو اعتراض ہے، تنقید ہے۔ گرین لینڈ کے معاملے پر لے کر بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ڈنمارک نے صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ اسے امریکی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ ڈنمارک کے عوام یا گرین لینڈ کے عوام اس کے بڑے خلاف ہیں۔ وینزویلا میں لوگوں کا مظاہرہ جو لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، اپنے صدر کی واپس حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس وقت بہت سے مظاہرے ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اور ایسے میں اس طرح کی کوئی جنگ کا شروع ہو جانا ایران کے خلاف یقینی طور پہ یہ اسرائیل کے لیے بھی ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران بھی اپنی آخری حد تک اپنی تمام صلاحیتیں، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو یا ان کی وہ ایئر ٹیکنالوجی ہو، ان کی سائبر وار یا انفارمیشن وارفیئر ہو، اس کے اندر جتنی بھی اب تک وہ جدت حاصل کر چکے ہیں اس سارے آپشنز کو وہ استعمال کریں گے، اور اسرائیل کا اس بار زندہ سلامت بچ جانا ایران پر حملہ کر کے یہ کوئی آسان معاملہ دکھائی نہیں دیتا۔ جو بھی پیش رفت ہوگی اس آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں ایئر انڈیا کی رواں مالی سال میں ہونے والے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 150 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ 1.6 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ایئر انڈیا کو ہو چکا ہے۔ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وجوہات کیا ہیں، 3-4 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے ناظرین کہ کمپنی نے مارچ 2026 تک خسارہ ختم کرنے کی امید رکھی، لیکن حالات اس کے خلاف ہوئے۔ اس کے علاوہ ناظرین 12 جون 2025 کو ایئر انڈیا کا بوئنگ جو 787 طیارہ ہے وہ حادثے کا شکار ہوا، جس میں 229 مسافر اور 12 عملے کے افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس حادثے میں ایک مسافر زندہ بھی بچا تھا۔ زمین پر موجود تقریباً 19 افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے کے بعد ایئر انڈیا کو اپنی کئی پروازیں عارضی طور پر بند کرنا پڑیں۔ ڈی جی سی اے نے ایئر انڈیا کے تمام ڈریم لائنز طیاروں کا مکمل معائنہ کرنے کا حکم دیا، اور اپریل 25 میں پاکستان نے بھارتی ایئر لائن کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ یہاں سے ان کا برا وقت شروع ہوا اور اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ فضائی حدود بند ہونے کے بعد ایئر انڈیا اور انڈیگو کو جو مہنگے متبادل راستے اختیار کرنا پڑے۔ اطلاعات کے مطابق ٹاٹا گروپ ایئر انڈیا کی موجودہ سی ای او کیمپل ولسن کے متبادل کی تلاش میں ہے، اور ڈریم لائنر حادثے کی حتمی رپورٹ اس سال کے آخر میں متوقع ہے، جس میں ایئر انڈیا پر تنقید بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ بھارت کو ایک کے بعد ایک شرمندگی کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے۔ جنگی محاذ میں سفارتی سطح پہ بھی ناکامی ہو رہی ہے، بورڈ آف پیس کے اندر بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دعوت نامہ تو موصول ہوا تھا، میرے خیال میں اخلاقاً ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہوگا سب کو بھیج رہا ہوں بھائی، ان کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن انڈیا نے عافیت اسی میں جانی ہے کہ بھائی اس جگہ پہ جاؤ ہی نا جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا ہے۔ مودی جی تو بڑے عرصے سے راستہ بدل رہے ہیں، تو اس موقع پر وہ کیسے ہو سکتے تھے جب آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں دیکھ کے اسمائل پاس کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی گپ شپ ہو رہی ہے، اور وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے موقع پہ مودی جی جا کے اپنی ناک ہی کٹوا سکتے تھے، تو بہتر فیصلہ کیا انہوں نے نہ جانے کا۔ بہرحال افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ تو ناظرین افغانستان میں ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انتہائی شرمناک قانون پاس ہوا ہے، اور افغانستان میں غلام بنانا اب قانونی قرار دیا گیا ہے، اور دیگر انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کے منافی افغان طالبان رجیم کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔
طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اور طالبان کی قائم کردہ عدالتوں کے نئے فیصلوں کے مطابق افغانستان میں کسی انسان کو غلام بنانا قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے، لیگل اسے قرار دیا گیا ہے۔ نئے قانون کے تحت افغان معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہوگا غلام اور دوسرا ہوگا آزاد، جس طرح سے ایک ہے برہمن اور دوسرا ہے شودر یا دلت، جس طرح نچلی ذات کے ہیں، تو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ہندوؤں سے اتنے متاثر ہیں، بھارتی بھاجپا سرکار سے یا ہندوتوا آئیڈیالوجی سے اتنے متاثر ہیں، وجہ کیا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ انتہائی قابل مذمت قانون ہے۔ دونوں طبقات کے حقوق الگ الگ ہوں گے۔ تمام غیر سنی مسلمان بشمول شیعہ کو قانونی طور پر گمراہ اور بدعتی قرار دیا گیا ہے اور اپنی عبادات یا مسالک پر اعلانیہ عمل کی صورت میں ان کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ طالبان پر تنقید یا اختلاف کو بھی قانوناً جرم بنا دیا گیا ہے، جس کی سزا 3 کروڑوں سے 50 کروڑوں تک رکھی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، عورت کو مرد کی قانونی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو کسی کام سے روک سکتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے اس پر تشدد بھی کر سکتا ہے۔ 9 سال کی بچی کو قانوناً عورت قرار دیا گیا ہے اور اس سے شادی کو جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ گھروں کے کمروں میں موجود کھڑکیاں اینٹوں سے بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تاکہ عورتیں گھروں میں پردے میں رہیں۔ تنظیم رواداری کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق طالبان نے افغان معاشرے کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا ہے: علماء، شرفا، درمیانہ طبقہ اور غلام۔ تو یہ تقسیم ہندو ذات پات کے نظام سے مشابہ ہے، جس کا میں بھی تذکرہ بھی کر رہا تھا، جہاں معاشرہ برہمن، کشتریہ اور ویش اور شودر کے مختلف ذاتوں میں مشتمل ہوتا ہے، ان میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم بھارت کے ساتھ قربتوں کا نتیجہ ہے یا طالبان کی اپنی پالیسی ہے۔ دنیا میں اس وقت افغانستان پہلا ملک بن چکا ہے جس نے سینکڑوں سال بعد غلامی کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی ہے، جو کہ انتہائی شرمناک اقدام ہے۔ ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس طرح کے کسی کانسیپٹ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی خدمت کے نام پہ یہ تمام ڈرامے بازی کر رہے ہیں تو پوری دنیا کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ لاسٹلی ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ سویڈن نے بھی دیگر ممالک کی طرح افغانوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی جو افغان مہاجرین یہ جرائم پیشہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کو فوری طور پہ ملک بدر کرنے کے لیے ایکشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ خبریں اب رپورٹ ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں جو انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، ایک طرف ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، دوسری طرف جو زائنزم ہے، یہ جوئش لابی ہے اسرائیل کی یا نیتن یاہو کی سرپرستی میں، انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تیسری ایک مخلوق نکل آئی ہے افغان طالبان، جو کہ پوری دنیا میں ادھم مچائے ہوئے ہیں اور امن خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ناظرین، اور اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کے مطابق اگلے کچھ گھنٹے بہت اہم ہے ایران کی صورتحال کو لے کر۔ اس میں جو بھی موقف ہے، پاکستان بہرحال یونائٹڈ نیشن سمیت ہر محاذ پہ اپنے بردر اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے، ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو شکریہ بولا گیا ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں ان کے خلاف آنے والی قرارداد کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ جو بھی پیش رفت ہوگی آنے والے دنوں کی، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔